बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक कदम आगे बढ़ने के लिए आपकी सीरत मुबारका से एक वाक़या ग़ज़वा-ए उहद मअ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुरैश को बदर में एक बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो मक्का जाकर वो सब इकट्ठे हुए। ज़ाहिर है बदर के अंदर उनके बहुत अपने कत्ल हो गए थे, मारे गए थे और इसका उनको बहुत गुस्सा था। तो जब ये वापस मक्का पहुँचे तो ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने अबू सुफियान को भी कॉल करके इकट्ठा किया। अबू सुफियान के साथ ये गैदर हुए और इन्होंने अबू सुफियान से ये कहा कि देखें, मोहम्मद के पास बेहतरीन आदमी हैं। ज़ाहिर है उनको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों का रोब कुरैश वालों के दिलों पर डाल दिया था। तो इन्होंने इकट्ठे होकर अबू सुफियान से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेहतरीन आदमी हैं, तो हमें भी एक बेस्ट आर्मी लेकर जानी है और जो बदर में हम आर्मी लेके गए थे, हमें उसकी डबल या ट्रिपल आर्मी इस वक़्त ले जाने की ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि क्योंकि हम में से सब ने बेसिकली अबू सुफियान तुम्हारे कारवान को बचाने के लिए ये कदम उठाया था इनिशियली, तो अब ऐसा है कि हर वो इंसान जिसका अबू सुफियान के कारवान में शेयर था, उसका जो भी ट्रेडिंग का जो भी माल था, उसका जो भी प्रॉफिट है, अब हम सब मिलकर उस प्रॉफिट को इस आर्मी को बिल्ड करने में लगाते हैं अगेंस्ट द मुस्लिम। अब हुआ ये कि उन्होंने 3 टाइम्स बदर के मुकाबले में कुरैश के लोगों ने अपनी आर्मी को डिज़ाइन किया। इसी आर्मी में एक एबिसिनियन स्लेव शामिल हुआ, जिसका नाम वाहशी आता है। वाहशी का जो मालिक था, जुबैर इब्ने मुअत्तिम उसका नाम आता है, उसने वाहशी को ये इंसेंटिव दिया कि अगर तुम इस जंग का हिस्सा बन जाओ, इस आर्मी का हिस्सा बन जाओ और तुम मुसलमानों की फ़ौज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हम्ज़ा को तुम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दो, तो मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। जब अबू सुफियान की वाइफ़ को ये खबर मिली कि इस तरह से एक वहशी को, एक एबिसिनियन स्लेव को अपॉइंट किया गया है, हज़रत हम्ज़ा को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए, तो अबू सुफियान की जो बीवी थी, हिंद, वो भी मुसलमानों की सख्त दुश्मन थी। वो भी हज़रत हम्ज़ा को नुकसान पहुँचाना चाहती थी इसलिए कि उसके रिलेटिव्स को बदर के मौके में हज़रत हम्ज़ा की तलवार से नुकसान पहुँचा था। तो उसने वाशी से कहा कि तुम्हारा मालिक जो कह रहा है अगर तुम उसकी विश पूरी कर दोगे, तो मैं तुम्हें आज़ादी के साथ-साथ सोने में और सिल्क में तोल दूँगी। यानी मैं तुमको बेहतरीन दौलत से नवाज़ूँगी, अगर तुम नाउज़ुबिल्लाह आपके चचा हज़रत हम्ज़ा को कत्ल कर दोगे। एक तरफ ये पूरा सिनेरियो मक्का में बिल्ड हो रहा था। इधर से मक्का की फ़ौज 3 टाइम्स अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर, अपने शेयर्स लगाकर, मुसलमानों से अपने मरने वालों का बदला लेने के लिए मार्च करने को तैयार थी। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास मौजूद थे। ये उन चंद मुसलमानों में से थे जिन्होंने अपना ईमान छुपाया था और हिजरत नहीं की थी, मक्का में ही रुक गए थे। आपके चचा अल अब्बास जो थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म कर दिया वाया लेटर कि देखें कुरैश इस तरह से प्लान कर रहे हैं मुसलमानों पर हमला करने के लिए एंड दे डिसाइडेड अ प्लेस ऑफ ओहद जो कि मदीना से थोड़ा-सा बाहर की तरफ है और ये वहाँ कैंप लगाएँगे अपने और ये वहाँ आकर आपसे जंग करने का इरादा कर रहे हैं। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक टाइमली वार्निंग थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि मुसलमान कभी भी लड़ने से या दुश्मन से मुकाबला करने से डरते नहीं हैं।
اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آج ہم اپنے آس پاس جو فتنے دیکھتے ہیں، آج جو ہمیں ہر معاملے کے اندر ایک کانسپریسی تھیوری نظر آ رہی ہوتی ہے یا ہم زبردستی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ اس کانسپریسی کو حق سمجھیں، سچ سمجھیں یا وہ کانسپریسی صرف ایک دھوکہ ہو، پوائنٹ صرف یہ ہے کہ مسلمان نہ اپنے دشمن سے ڈرتا ہے، مسلمان نہ کانسپریسی تھیوریز سے ڈرتا ہے اور نہ مسلمان اپنے خلاف کھڑے ہونے والے فتنوں سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی مدد کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی احد کا موقع آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو یوں سمجھ لیں کہ بدر کا جو تھکن تھی وہ دور بھی نہیں ہوئی تھی، بیکاز ہارڈلی ابھی قافلہ پہنچا تھا ابو سفیان کا مکہ، ہارڈلی اس قافلے کی ٹریڈنگ ہوئی تھی، لیکن یہ دوبارہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے قریش نے جو سوچا تو مسلمانوں کے لیے بھی اٹ وازنٹ این ایزی ٹائم، لیکن الحمدللہ اس سے ہمیں مسلمانوں کی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، وہ مسلمان جن مسلمانوں کو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خط کے اوپر ایکشن لیا اور اپنے کمپینینز کو، صحابہ کو اکٹھا کیا۔ جہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان فتنوں سے، آزمائشوں سے، اپنے دشمن سے، اپنے سامنے کھڑی ہوئی کانسپریسیز سے ڈرتے نہیں ہیں، وہاں ہمیں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ دیٹس the ٹیم ورک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیم ورک میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام تن تنہا نہیں کر سکتے، آپ کوئی بھی کام اپنے سنگل ہینڈڈلی نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی ٹیم سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ہر ممبر کو انکریج کرتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم سے مشورہ کرتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کمپینینز کو، صحابہ کو اکٹھا کیا تو آپ کی اپنی ذاتی رائے جو تھی وہ آپ نے ان کے سامنے رکھی۔ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہم ود ان مدینہ سٹی والز رہ کر قریش کا اس بار مقابلہ کریں، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ لوگ بدر کے مقام پر جا کر مقابلہ کر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ بدر کے مقام کی طرح نہیں، بلکہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے، سٹی والز ہوتی تھی نا، ہم اندر رہتے ہوئے مدینہ کی پروٹیکشن کریں۔ لیکن بائی دا ٹائم نئے مسلمان آ چکے تھے، انصاری صحابہ تھے، ان میں ایمان کا جوش تھا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوائنٹ آف ویو سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے تو قریش ہمیں ڈرپوک سمجھیں گے، ان کو لگے گا ہم ڈر گئے اور ہم اپنے شہر کے اندر ہی بیٹھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی اور اپنے شہر کی پروٹیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سے رائے پوچھی تو میجورٹی کی رائے یہی تھی کہ ہم باہر جا کر آگے بڑھ کر مقابلہ کریں، یعنی کہ اگر قریش جو ہیں وہ احد کے مقام پر آ رہے ہیں تو ہم بھی احد کی طرف مارچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی وہ انصار میں ایک لیڈر عبداللہ بن ابئی کی رائے بھی تھی کہ ہم اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے ہی اس وقت جو ہے وہ اپنا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو اس وقت اہمیت نہیں دی اور میجورٹی کی بات سنتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم مارچ کرتے ہیں اور ہم احد کی طرف مارچ کرتے ہوئے شہر سے باہر جا کر قریش کا مقابلہ کریں گے، ان کو فیس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مارچ شروع کیا تو بائی دا ٹائم یہ لوگ موو کرتے ہیں مدینہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ قریش کی فوج جو کہ اس وقت 3000 کے قریب ہے، اس نے احد کے قریب آ کر اس پلین ایریا میں اپنا پڑاؤ ڈال لیا ہے، اپنے کیمپ لگا لیا ہے۔ راستے میں ہی جبکہ مدینہ سے نکل چکی ہے مسلمان فوج، عبداللہ بن ابئی یہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے ان دا ہاف وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ میری بات نہیں مانی اینڈ اٹس ناٹ وائز ٹو گو آؤٹ فرام دا سٹی، اور میں اپنے ساتھیوں کو لے کر بیک ٹریک کر رہا ہوں اور میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، آئی ول ناٹ بی پارٹ آف احد ناؤ۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟
Who was this Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ibn Salul was the Raisul Munafiqeen. He was one of the person जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले दोनों मेजर कबाइल ऑफ मदीना औस और खजरज के अपना कंबाइंड लीडर बनाने वाले थे. अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, ही वाज द पर्सनालिटी जो कि मुनाफिकीन का सरदार था मदीना के अंदर. ही वाज द पर्सन जिससे के आगे निफाक की नस्ल और निफाक की फसल आगे बढ़ी है. आप इसका एटीट्यूड दे सकते हैं. इसने पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवर में बोला था कि मुझे आपके वाली राय पसंद है कि हम शहर के अंदर रहकर जंग करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सिटिंग में अपने सहाबा की मेजॉरिटी देखते हुए बाहर जाने का फैसला किया था. ही कुड टेक दैट स्टांस कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो मैं अपने साथियों के साथ अलग हो जाऊंगा. बट आपको क्या नजर आ रहा है कि उस वक्त खामोश रहा, और जब हाफे ओहद के करीब पहुंच गए तब इसने बैक ट्रैक किया अपने साथियों को साथ लेकर, ये कहते हुए कि अल्लाह के रसूल ने मेरी बात नहीं मानी एंड इट्स नॉट वाइज टू मूव आउट फ्रॉम मदीना सिटी. ऐसे में मुसलमान टोटल जो कि 1000 की फौज लेकर मदीना से निकले थे, अब्दुल्ला बिन उबई जब अपने साथियों को लेकर वापस गया तो 300 के करीब साथी इसने अपने साथ लिए, और अब मुसलमान 700 रह गए. यानी कि मुसलमानों का मुकाबला 3000 की कुरैश की फौज के साथ था और मुसलमान इस वक्त 700 थे. यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि इंसान अपने टीम के अंदर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर सकता है, लेकिन कौन आपकी टीम को किस वक्त नुकसान पहुंचाएगा, कौन किस वक्त आपकी टीम का एक बेनिफिशियल पार्ट बनेगा और कौन आपकी टीम का एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट बनेगा, ये हकीकत है कि ये आप और मैं गेज नहीं कर सकते. जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को मुनाफिकीन का सामना था, तो कभी-कभी अगर लोग हमारे साथ वैसा नहीं चल पाते जैसा कि हम उनको चलाना पा रहे होते हैं एज़ अ लीडर, वो लोग हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते एज़ अ टीम मेंबर, ऐसे में बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार नहीं हुआ करें. देखिए, लीडर होता ही वो है जिसका अपने नर्व्स पर कंट्रोल रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर फैसला, आपकी ज़िंदगी का हर दिन आपको और मुझे दिन भर में बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सिखा रहा होता है. क्या सिखा रहा है कि जब लोग आपका साथ ना दें, इवन दो वो लोग जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी उस वक्त जो हैं वो कोई हैपहैज़र्ड डिसीजन नहीं लिया कि ये कैसे हो सकता है, हम ऑलरेडी 1000 हैं, 300 वापस चले जाएंगे, वी विल लेफ्ट विद ओनली 700, हम कैसे जंग लड़ेंगे. नथिंग हैपेंड. क्यों? इसलिए कि जब ईमान की ताकत होती है तो इंसान का वाहिद सहारा उसका रब होता है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर ईमान, कि हमारा सारा ट्रस्ट, सारा तवक्कुल ना अपनी प्लानिंग पर होता है, ना अपनी स्ट्रैटेजीज पर होता है, ना अपनी जो हैं टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उन पर होता है, बल्कि हमारा टोटल ट्रस्ट किस पर होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर. तो जब चीज़ें आपको लगें किसी टीम के अंदर कि ये आउट ऑफ हैंड हो रही हैं, या आपको कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यूं लगे कि जैसे चीजें आपके साथ वर्कआउट नहीं कर रही, या इन इन मिडल वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं, इंक्रीज योर दुआस, इंक्रीज योर तवक्कुल एंड इंक्रीज योर ईमान कि मेरा रब मेरे साथ है. और जो लोग आपके साथ हों, जो पूरी दिलो जान से आपके साथ हों, जो पूरे सिंसेरिटी के साथ आपके साथ हों, आप उनको अपने रब की बेहतरीन अता और अपने रब का बेहतरीन फजल समझें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल ने हमें यही बताया कि जब 300 साथियों को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई एक तरफ हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान शैटर नहीं हुआ.
نہ آپ کا ایمان شیٹر ہوا، نہ آپ کے صحابہ کا ایمان شیٹر ہوا. And that's the beauty of the leadership. The stronger will be the leader, the stronger will be the team. The stronger will be, and tawakkul wala leader when you will have, inshallah the team will gain the tawakkul itself, inshallah. اسی طرح سے ماں کا معاملہ ہے، کیونکہ ماں ایک طرح سے اپنی اولاد کے لیے لیڈرشپ رول میں ہوتی ہے. اسی طرح سے والد کا معاملہ ہے، وہ اپنے پورے خاندان کے لیے ایک لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے. اگر ماں باپ ہی اپنے ٹیمپر پر کنٹرول کرنا نہیں جانتے، اولاد کس طرح سے خوبصورتی کے پہلو شخصیات میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے. اور یہاں تک ہم نے یہ سبق سیکھا، مسلمان فتنوں سے گھبراتے نہیں ہیں، مسلمان آزمائشوں اور دشمن سے گھبراتے نہیں ہیں، چاہے آزمائشیں اور فتنے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہر وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بیکاز اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کی ہوتی ہے. نمبر 2، مسلمان ہمیشہ لیڈرشپ رول کے اندر اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، محبت کے ساتھ. باسی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ میں چھوٹے موٹے لوگوں سے بات کیسے کر سکتی ہوں، میری سیکرٹری ہونی چاہیے بات کرنے کے لیے، یہ انداز نہیں ہوتا. اینڈ 3، اگر مشکل آ جائے کسی کام کے دوران تو ایک مسلمان، ایک مومن کا پورا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹوٹل اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے. ایسے ہی بینگ اے فادر، بینگ اے مدر، اپنے گھر کو فتنوں سے بچانے کے لیے الرٹ رہیے. ایسے ہی اپنے گھر کو آزمائشوں سے بچانے کے لیے اللہ کا سہارا، اللہ کے دیے ہوئے ایمان کا سہارا تھامے رہیے، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے سیکھتے رہیے. مسلمان جب 700 تعداد میں رہ گئے، جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گیا، تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں احد کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ احد کے پہاڑ تک پہنچ گئے. اب احد کے پہاڑ کی دوسری طرف قریش نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے تھے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا العباس کے ایک الٹیمیٹم دینے پر، ایک ارلی وارننگ دینے پر مسلمان پہلے سے احد کی طرف مارچ کر کے ادھر آ گئے تھے، جو کہ قریش ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پلاننگ کرنا سکھائی ہے. آپ نے پلان کر کے مسلمانوں کی آرمی کو رینکس میں ایسے کھڑا کیا تاکہ پیچھے سے پروٹیکشن مسلمانوں کی شروع کی جائے. 50 آرچرز کو، تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے اوپر پوزیشنز دیں اور ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں. تو 50 آرچرز کو آپ نے پہاڑ کے اوپر پوزیشن دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ قریش کی کیولری کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو اس اینڈ سے اٹیک نہ کر سکے. باقی مسلمانوں کو آپ نے روز میں کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی تلوار کو اللہ کا نام لے کر بلند کیا اور کہا کہ کون اس طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے گا، کون اپنے دائیں ہاتھ میں اس تلوار کو لے گا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ آگے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذمہ داری کو لیا. یہ اس دور میں ایک سائن ہوتا تھا کہ جنگ کو کومنس کیا جائے گا، یعنی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا. یعنی مسلمانوں نے سٹیپ اہیڈ لیتے ہوئے قریش کے اوپر حملہ کرنے کا سٹیپ جو تھا وہ اٹھایا. یہاں آپ کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کرنا نظر آتا ہے، اسٹریٹجیز بنانا نظر آتا ہے، پروفیشنلزم نظر آتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر سپورٹ کرنا بھی نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور اللہ کے حکم پر جنگ کا آغاز کیا گیا. ابو دجانہ آگے بڑھے. ادھر قریش کے جو کیمپ میں قریش کے لوگ تھے یہ سفر سے تھکے ہوئے تھے، پلس they were not expecting کہ ابھی مسلمان ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے.
تو اس طرح سے جنگ کا آغاز جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ کے ساتھ مسلمانوں نے شروع کیا۔ جب قریش کی عورتوں نے یہ دیکھا، قریش کی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، ان کو بوسٹ کرنے کے لیے، ان کی مورل سپورٹ کے لیے، ان کو ہمت دلانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے گھبرائیں نہیں۔ تو جب قریش کی عورتوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے اٹیک کر دیا ہے اور ابھی ان کے مرد تھکے ہوئے ہیں، تو ان سب میں سب سے آگے ہند تھی، ابو سفیان کی وائف، اور ان عورتوں نے زور زور سے ڈرم بجانے شروع کر دیے اور ان کو بک اپ کرنا شروع کیا، اپنے مردوں کو، قریش کے تمام مردوں کو، سرداروں کو، ان کو پوئمز کے ساتھ انہوں نے مورل سپورٹ دی کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کو حق کریں گے، ہم آپ کے پیروں کے نیچے کارپٹ بچھائیں گے، ہم آپ کو ہمیشہ محبت کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ دس واز دیئر اسٹائل، تاکہ وہ ان کے اندر جو ہے انرجی بوسٹ کر سکیں۔ ادھر مسلمانوں کی ایمان کی انرجی بہت ہائی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بہترین طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی بہادری سے قریش کے اوپر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو وحشی حبشی تھا، ایبیسینین سلیو، جس کو ہائر کیا گیا تھا خاص طور پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی یہ کہانی خود سنائی اپنے الفاظ سے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہادری کے ساتھ حضرت حمزہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے ان کو نشانے پر لے کر ٹارگٹ کر کے اپنا سپیئر ان کی طرف پھینکا اور وہ ان پر جا کر ڈائریکٹ ہٹ کر گیا، اور جب تک کہ وہ گر نہیں گئے میں اس وقت تک اپنے کیمپ میں واپس نہیں آیا۔ وحشی کہتا ہے کہ کیونکہ میرا اس جنگ میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میرے مالک نے کہا تھا اگر میں نے حمزہ کو قتل کر دیا تو وہ مجھے فریڈم دے دے گا، تو میں نے اس کے بعد کسی انسان کے اوپر اپنا سپیئر نہیں اٹھایا اور میں واپس اپنے کیمپ میں آ گیا۔ ادھر قریش کیونکہ تھکے ہوئے بھی تھے اور مسلمان انرجیٹک تھے، تو بہترین طریقے سے مسلمان ان کو ریٹریٹ کی طرف لے کر جا رہے تھے، یعنی کہ قریش کا جو آپ کہہ سکتے ہیں سائڈ تھی وہ ویک تھی۔ ادھر 40 آؤٹ آف 50 جو تیر انداز تھے، جن کو ماؤنٹین احد کے اوپر، احد کے پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا، ان کو یہ لگا کہ قریش بہت سا اپنا بوٹی جو مال غنیمت ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بیک ٹریک کر رہے ہیں، اور اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ جا کے مال غنیمت کا حصہ لے لیں۔ ان 40 کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یا وہ 40 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اس وقت بھول گئے، یا یہ 40 اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کو بھلانا تھا اور ان کا یہ عمل ہونا تھا۔ اینی ہاؤ ایک چیز تو ضرور نظر آتی ہے، آلدو یہ صحابہ تھے، آلدو یہ دین میں ایک ہائیسٹ مقام رکھنے والے لوگ تھے، آلدو یہ سب ایمان والے لوگ تھے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا تھا جب ان کو 50 تیر اندازوں کو احد کے پہاڑ پر اپوائنٹ کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، ان آئدر کیس آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ سو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یہ مینٹین نہیں کر سکے 50 میں سے 40 مسلمان، اور ان کو جب یہ لگا کہ قریش واپس جا رہے ہیں تو یہ پہاڑ میں اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے کی طرف آ گئے۔ ادھر قریش کے ہی فوج کے اندر خالد بن ولید موجود تھے، جو ظاہر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان اس وقت مال غنیمت اکٹھا کرنے میں بزی ہیں اور احد پہاڑ کے 40 آرچرز نیچے اتر چکے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے پہاڑ کی بیک سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنی کیولری کو گھمایا۔ سائملٹینیسلی وہ قریش جو پلٹ رہے تھے واپسی کی طرف، وہ بھی واپس آئے اور مسلمانوں کے اوپر ڈبل اٹیک کر دیا گیا۔ یوں جیتی ہوئی جنگ آلموسٹ مسلمان اپنے ہاتھوں سے خود گنوا بیٹھے۔ دوسرا، قریش نے ریومر بلند کر دیا، اٹیک بھی دو سائڈ سے کیا، اور ریومر یہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں وصال فرما گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حوصلے مزید کمزور ہو گئے۔ سو یہ وہ جنگ کا حصہ تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ
اصل پوائنٹ جو ہم نے سیکھنا ہے اور جو ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ ون، جب بھی اللہ سے مدد مانگ کر ارادہ کر لیا جائے تو انسان بیک ٹریک نہ کرے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 منافقین کے چلے جانے پر بھی بیک ٹریک نہیں کیا، جب جمعے کی نماز کے بعد آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنا آرمر پہن لیا تھا۔ جب آپ اللہ کے راستے پر نکلیں تو اپنے ریسورسز پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ جب آپ کسی کام کی پلاننگ کریں تو پلیز اس پلاننگ کو اچھی طرح سے کریں۔ پروفیشنلزم کے ساتھ پلاننگ کرنا از پارٹ آف دین، از پارٹ آف سنہ، از پارٹ آف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیپ ہیزرڈ کام کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ ہم پروفیشنلی کام نہیں کرتے، بس جو بھی ہو جیسا بھی ہو اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے، ہمیں دین یہ نہیں سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اسی پوائنٹ پر کچھ سکھا رہی ہے۔ I will not rush right now because I have a very important point to discuss at the point of this غزوہ احد، اور وہ ہے related to planning۔ When we talk about planning، چاہے وہ پیرنٹنگ کی بات ہو، چاہے وہ کریئر کی بات ہو، چاہے وہ آپ اپنے بچے کی تربیت کی بات کر رہی ہیں who is just 2 year old، چاہے آپ اپنے بچے کے آگے پروفیشنل لائن کے لیے جو ہے وہ اس سے ڈسکشن کر رہی ہیں who is just 18 اور 19 year old، چاہے آپ میاں بیوی ہوتے ہوئے آپس میں اپنے انویسٹمنٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ پلاننگ از پارٹ آف آر ایمان، پلاننگ از پارٹ آف آر سیرہ، پلاننگ از پارٹ آف آر ٹریڈیشن۔ اور غزوہ احد میں کس طرح سے رینکس کے اندر فوج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا، کس طرح سے 50 آرچرز کو آپ نے جو تھے جو تیر انداز تھے ان کو احد پہاڑ کے اوپر پلان کر کے اسٹریٹجی بنا کر رکھا۔ دیٹس اے پوائنٹ فار آر لائف۔ آپ الحمدللہ زندگی میں پہلی دفعہ ہر دفعہ پیرنٹس بنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پہلا بچہ جو ہے وہ بیچارہ صرف آپ کی اور میری ٹرائلز کا ہی ایک جو ہے وہ نمونہ بن جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی زندگی دی ہے، آپ بیٹی ہیں، پلان کر کر اچھی بیٹی بنیے۔ آپ بہن ہیں، پلان کر کے اچھی بہن بنیے۔ آپ بیوی ہیں، پلان کر کے اچھی بیوی بنیے۔ آپ ماں ہیں، پلان کر کے اچھی ماں بنیے۔ آپ بہو ہیں، پلان کر کے اچھی بہو بنیے۔ اور یہ سب چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن جہاں ہمیں بہترین دنیا گزارنے کی اسٹریٹجی سکھاتا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اورا، آپ کا نام، آپ کی پوری شخصیت، صرف آپ کے نام کا ہمارے سامنے آنا ہمیں یہ بتاتا ہے وہ بہت کام، کمپوزڈ، نرم مزاج اور بہت ہی اخلاق والی پرسنالٹی تھے۔ میں پلاننگ کر کے اچھی بیٹی، بہن، بیوی، ماں، بہو، نند، بھابھی نہیں بن سکتی اگر میرے پوری شخصیت کے اندر اخلاق کا پہلو مسنگ ہے۔ سو جہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے بہت سے قدم سیکھنے ہیں، وہاں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلاننگ سیکھنی ہے۔ پلاننگ کیجئے، مل جل کر پلاننگ کیجئے، بچوں کے ساتھ پلاننگ کیجئے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ پلاننگ کیجئے۔ اینڈ آئی آلویز ریکویسٹ ٹو ہسبینڈس، اپنی وائفس کو اپنی پلاننگ میں شامل کیجئے۔ آپ کوئی نیا سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں بزنس کا، آپ کوئی نئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کوئی نئی جاب کی طرف اپنی ڈائریکشن چاہ رہے ہیں، ڈسکس ود یور وائف۔ جیسے امی سے ڈسکس کیا جاتا ہے ایسے ہی وائف سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ان دا سیم وے آئی ول ریکویسٹ ٹو آل دا وائفس کہ آپ جب اپنی زندگی کے اندر فیصلے لیں، لیٹ سے آپ کے ہسبینڈ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ماں باپ کے لیے ان کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں، ان پر کوئی ایکسپینس کرنا چاہتی ہیں، آپ ان کے لیے کچھ خریدنا چاہتی ہیں، ڈسکس ود یور ہسبینڈ، دس ول انکریز یور لو انشاءاللہ۔ پلس پلاننگ کرنے سے برکت آ جاتی ہے، پلاننگ کرنے سے انسان مختلف ڈائریکشنز کو دیکھ سکتا ہے، اور غزوہ احد کا یہ پارٹ بہت اہم ہے جس میں پلاننگ کا ایسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نظر آتا ہے۔ ایمان اور توکل باللہ کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہیپ ہیزرڈ کام کریں، پروفیشنلی کام کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب لیڈر پروفیشنلی کام کرتا ہے تو کبھی کبھی ٹیم کے لیے بہت سی چیزوں کو ایبزارب کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔
سو ٹیم ممبرس کے لیے اس پروفیشنلزم کو اطاعت کے ساتھ لے کر چلنا، وہی ان کا امتحان اور وہی ان کی کامیابی اور وہی ان کا تزکیۃ النفس ہوتا ہے. اینڈ فائنلی دا لاسٹ لیسن فرام دس پارٹ آف غزوہ احد مع محمد ان پارٹ 2 وہ یہ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی حکم دے دیں تو پھر آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس پر جم جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہوگا، عاقل اور بالغ مسلمان، علم والا مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، زندگی میں ہمیں نقصان ہوگا، چاہے وہ نقصان معمولی ہو، چاہے وہ نقصان ایمنس ہو. بالکل جیسے 40 آرچرز نے اپنی جگہ چھوڑی تو اس کا نقصان صرف ان کو نہیں بلکہ پوری مسلمانوں کی فوج کو پہنچا. ایسے ہی آج ایک مسلمان کی غلطی پوری امت کو نقصان پہنچانے کا، پوری امت کی امیج کو ڈسٹارٹ کرنے کا، اسلام کی خوبصورتی کو مسخ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. جب خالد بن ولید اور ان کی کیولری نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو مسلمان ایک دم سے بکھر سے گئے، اس لیے کہ 40 تیر انداز اپنا مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا وہ چھوڑ چکے تھے. ادھر قریش ہی میں سے کسی نے یہ ریومر بلند کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مارے گئے ہیں. یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے اور زیادہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور ان کو لگا کہ اب کیا فائدہ اس جنگ کا اور اس بیٹل کا. ایسے میں ایک صحابی انس انہوں نے پکار کر مسلمانوں کو للکارا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو کہا کہ جس کاز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس کے لیے لگا دیں. ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی کے اندر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کو چھوڑنا ہو. تو ایسے میں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے دوبارہ سے کریج گین کر کے لڑائی شروع کی. ادھر قریش نے مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی مختلف رینکس کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے ان پر خوب حملے کیے اور بہت سے مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے. اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر ان کے نشانے پر کر کے قریش نے برسانے شروع کیے تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ بیک کر کے تیروں کی طرف کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال، ایک پروٹیکشن بن گئے. انہوں نے سارے تیر اپنی بیک پر لیے، کافی لمبے ٹائم تک وہ زخموں کی جو تکلیف تھی وہ برداشت کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے موقع پر چیک جو تھی وہ زخمی ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ کے آرمر کی جو چین تھی وہ آپ کے گال مبارک میں، چیک میں اندر چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں زخم ہو گیا تھا. ابو دجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. اس کے بعد اور انصاری صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے تاکہ کوئی تیر قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئے. ادھر ابو سفیان نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں. ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو للکار کر کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، آج جیت کی باری ہماری تھی، اب حساب برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کی جب یہ پکار سنائی دی، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کا جواب دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس پر یہ کہا کہ برابر معاملہ نہیں ہوا، ہمارے جانے والے شہید ہیں اور وہ جنت میں ہیں، تمہارے جانے والے کفار ہیں اور وہ جہنم میں ہیں. اس طرح سے یہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے، ایک گروپ نے قریش کا وہاں تک پیچھا کیا جہاں تک انہوں نے میک شور کر لیا کہ اب قریش پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے. جب دشمن راستہ صاف کر گیا، جب قریش واپس پلٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل فیلڈ کا پورا خود معائنہ کیا. بہت سے آپ کے اپنے ساتھی، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ وہ شہید ہو چکے تھے اور ان سب میں آپ کو اپنے عزیز دوست، اپنے چچا
ان کی میوٹیلیٹڈ باڈی نظر آئی حضرت حمزہ کی، جن کو وحشی نے اپنے اسپیئر سے قتل کیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باڈی کے پاس بیٹھے اور آپ کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا کہ اس دن سے زیادہ اداس دن کوئی نہیں تھا، یعنی آپ کو شدید رنج اور صدمہ ہوا تھا حضرت حمزہ کی باڈی جو کہ میوٹیلیٹ کی گئی تھی، ہندا نے کی تھی، اس کو دیکھ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مسلمانوں کی، اتنے شہداء کی باڈیز دیکھ کر کہا کہ جو سب سے زیادہ قرآن جانتا تھا اس کو پرومیننٹلی قبر میں جگہ دی جائے، اس لیے کہ وہ ایک سارٹ آف جس کی جہاں پر شہادت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں پر دفنا دیا جائے۔ سب شہید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنا حوصلہ اپنے ساتھیوں کے جانے کے بعد بلند رکھا کہ آپ کے الفاظ آج بھی اگر آپ اور میں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی بات کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا کہ یقیناً جس انسان نے اللہ کے راستے میں جان دی ہے، جس انسان کے دل میں ایمان تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہے گا، چاہے اس کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ واپس اس دنیا میں آنا بھی چاہے گا تو صرف اس لیے کہ اس کو دوبارہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا، اللہ کے دین کی پروٹیکشن میں لڑنے کا موقع دیا جائے اور وہ پھر سے شہید ہو۔ یہ الفاظ ان سب مسلمانوں کے لیے حوصلہ تھے جو اس وقت اپنی شکست کو فیس کر رہے تھے۔ یہ الفاظ ان گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے حوصلہ تھے جن پر غم آیا تھا اور ان کے اپنے پیارے اس طرح سے شہید ہو گئے تھے۔ یہ الفاظ آج آپ کے اور میرے لیے حوصلہ ہیں کہ جب ہماری زندگیوں میں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے مشکلات آئیں تو یاد رکھیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ایمان والوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ مسلمانوں کو ضائع نہیں کرتا اگر مسلمان اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنا شروع کر دیں، اگر مسلمان اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیں۔ قرآن نے یہ بات مینشن کی کہ احد کے موقع پر کچھ مسلمانوں کی ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے، کچھ نا سمجھی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہو گئے، مسلمان امت کو ایک دھچکا لگا، بہت سے مسلمان، بہت سے ایمان والے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو ایک آپ کو اور مجھے بھی سبق دے دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جانے والے یقیناً اللہ کے بہترین بہترین مہمان بنتے ہیں، اور جو اللہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے آپ اور میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے اپنے کسی نیک کام میں اٹیچ لوگ، آپ کے پیارے اللہ کے پاس چلے جائیں تو اس سوچ کے ساتھ ان کو اللہ کے حوالے کریں کہ یقیناً وہ دنیا سے بہتر مقام میں وہاں پر ہوں گے۔ یہ سب شہداء تھے، ان سے جو غلطی ہوئی تھی اللہ نے ان کی ویکنس کو، اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا، ان سب کے درجات بلند کیے، ان سب کو بہترین مقام عطا کیا اور شہداء کی کیٹیگری میں ان کو رکھا گیا۔ یہاں اس احد کے موقع میں، اس احد کے اختتام پر جو یہاں مکمل ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کی بہرحال ایک شکست تھی اور اس میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے۔ احد کا مقام مسلمانوں کو شکست اس لیے فیس کرا گیا کہ چند لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس سے موو کر جانا، اور ان چند لوگوں کا آپ کی تعلیمات سے دور ہونا یا آپ کے حکم سے دور ہونا ڈیو ٹو دا لو آف دا ورلڈ، اس لیے کہ جو مال غنیمت کی محبت تھی وہی ان کو ان کی جگہ سے ہلا گئی تھی۔ ان کو لگا تھا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہم بھی اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ اس مال کی محبت نے جو تھوڑی سی دیر کے لیے ہی شاید ان کے ذہن میں آئی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی انٹرپریٹیشن میں غلطی کروا دی، اور پھر ان سے یہ قدم ہو گیا کہ وہ اس مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے اپنے مقام سے نیچے اتر آئے، اور پھر مسلمانوں نے تکلیف دہ لمحے فیس کیے۔ اس سے آپ کی اور میرے لیے سبق ہے۔
ہماری زندگیوں میں بھی کئی عہد کے موقع آتے ہیں، بیٹل فیلڈ کی طرح ہاتھ میں تلوار اور بندوق پکڑ کے ہم نہیں دشمن سے لڑ رہے ہوتے، لیکن کبھی یہ ہمارا بیٹل فیلڈ ہمارے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہمارا یہ بیٹل فیلڈ اپنے خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی یہ بیٹل فیلڈ معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی یہ سٹینڈ ہوتا ہے جو ہم اپنے ایمان اور عمل پر لیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ سو یہ سب سے بڑی آپ کی اور میری عہد ہے۔ دنیا کی محبت مجھے اللہ کا نافرمان نہ بنائے، کپڑوں کی چمک اور کپڑوں کی زینت اور اچھا لگنا یہ چاہت اپنی جگہ جائز ہے، لیکن اس چاہت کو میں اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے استعمال نہ کروں۔ مال ہونا پسندیدہ ہے مومن کے پاس، لیکن میں ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، کسی کا حق مار کر مال اکٹھا نہ کروں۔ یہ بہترین ہے کہ ہم دنیا میں اپنی اولادوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں، لیکن ہم اپنی طرف سے ان کو دین کے جو بیسٹ آپشنز ہیں وہ ضرور بتائیں، تاکہ ان کے اندر مٹیریلزم جو ہے وہ ایسا نہ آ جائے کہ وہ اپنے دین کو بیک برنر پر ڈال کر اپنی دنیا بنانے کی فکر میں لگ جائیں۔ آج یہ سب ہمارے عہد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ احد سے واپس مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا we are moving towards a bigger war than a lesser war۔ یعنی آپ نے کہا کہ احد سے بڑی جنگ کی طرف اب ہم مدینہ میں انٹر کر رہے ہیں۔ وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ نفس سے جنگ تھی، خواہشات سے جنگ تھی۔ ہم کہاں اپنی مرضی کریں اور کہاں ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات کو بلند رکھیں، یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ آج علم حاصل کرنے والوں کی سب سے بڑی عہد یہ ہے کہ وہ اس علم کو اپنے عمل میں ڈھال پاتے ہیں، یا شیطان کی باتوں میں آ کے اور نفس کی باتوں میں آ کے علم کو علم کی پاکٹ میں بالکل الگ رکھتے ہیں، اور اخلاق اور معاملات کو دنیا کے ساتھ شیطان کی باتوں میں آ کر الگ رکھتے ہیں۔ تو یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کا ایک مکمل واقعہ تھا، جس کو ہم نے 3 حصوں میں الحمدللہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے، آپ کبھی ڈی مورلائز نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ آپ کے سامنے ہمیشہ ہوتا تھا۔ اللہ کی مدد آپ کو یقین کے ساتھ ہمیشہ اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی۔ اللہ پر توکل اور ریلائنس آپ کبھی ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ یہی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہے۔ حوصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے۔ آپ نے نہیں کہا اللہ میں تو آپ کا نبی ہوں، میں تو رسول ہوں، میں تو حبیب ہوں، کیوں آپ نے مجھے اور میری امت کو شکست دی؟ وہ کمپلینٹس نہیں کرتے تھے اللہ سے، وہ اللہ کو اس طرح کویسچن نہیں کرتے تھے، اور آج ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکل ہے وہ آپ کی عہد ہے۔ آپ کی زندگی میں اولاد کی طرف سے مشکل ہے، اسپاؤس کی طرف سے مشکل ہے، ریلیٹیوز کی طرف سے مشکل ہے، حالات کی طرف سے مشکل ہے، فائنینشلی مشکل ہے، یا آپ ایموشنلی مشکل کا شکار ہیں، پلیز حوصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، اور ان مشکلات کو اپنے راستے میں اپنے رب کی طرف بڑھنے کی اپرچونٹیز بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محشر شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔